अस्सलाम वालेकुम नाजरीन वही सहरा जो रात को खुनक था, सूरज निकलते ही तपने लगा और जब सूरज ऊपर आया तो ज़मीन से पानी के रंग के शोले उठने लगे। पानी के रंग का झिलमिल करता एक पर्दा था जो आगे आगे चल रहा था। उसके आगे कुछ पता नहीं चलता था कि क्या है। जून का सूरज जब सर पर आया तो लश्कर के अफराद एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे। मुजाहिदीन ने एक जंगी तराना मिलकर गाना शुरू कर दिया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि बोलने से प्यास बढ़ जाने का इम्कान था। ऊँट कई दिनों तक प्यासा सफ़र कर सकता है, लेकिन इंसान पैदल जा रहा हो या ऊँट या घोड़े पर सवार हो, वो चंद घंटों से ज़्यादा प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली शाम जब पड़ाव हुआ तो तमाम लोग पानी पर टूट पड़े। उनके जिस्म जल रहे थे। खाने की जगह भी उन्होंने पानी पी लिया। दूसरे दिन लश्कर का हर आदमी महसूस करने लगा था कि ये वो सहरा नहीं जिसमें उन्होंने बेशुमार बार सफ़र किया है, ये तो वो जहन्नम है जिसमें वो चले जा रहे हैं। एक तो तपिश थी जो जला रही थी, दूसरे रेत की चमक थी जो आंखें नहीं खोलने देती थी। तीसरे रोज़ का सफ़र इस तरह होलनाक और अजियतनाक हो गया कि टीलों और नशेबो फराज का इलाका शुरू हो गया था। ये रेत और मिट्टी के टीले थे जो आग की दीवारों की मानद थे। पहले तो लश्कर सीधा जा रहा था, अब थोड़े थोड़े फासले पर मुड़ना पड़ता था। यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा भटक जाने का था। बाज़ दीवारों जैसे टीलों के दरमियान जगह इतनी तंग थी कि ऊँट दोनों तरफ रगड़ खाकर गुजरते थे। तीसरी शाम पड़ाव हुआ तो सबके मुंह खुले हुए थे और वो आपस में भी बात नहीं कर सकते थे। उस शाम जब लश्कर ने पानी पिया तो ये होलनाक इंकशाफ हुआ कि बाकी सफ़र के लिए पानी नहीं रहा। पानी का ज़ख़ीरा 5 दिनों के लिए काफ़ी था, मगर ये तीसरे रोज़ ख़त्म हो गया। रास्ते में भी मुजाहिदीन पानी पीते थे। चौथा दिन क़यामत से कम न था। पानी की एक बूंद नहीं थी। प्यास का असर जिस्मानी होता है और एक असर सहरा का अपना होता है जो जहन को बिगाड़ देता है। ये होती है वो कफ़ियत जब शराब नज़र आते हैं, पानी और नखलिस्तान दिखाई देते हैं, शहर और समंदरी जहाज़ नज़र आते हैं और मुसाफिर उन्हें हकीकत समझते हैं। रेत की चमक का असर भी बड़ा ही खौफनाक था। लश्कर में किसी ने चिल्ला कर कहा कि वो पानी आ गया, पहले मैं पीऊँगा, और वो आदमी चलते ऊँट से कूद कर एक तरफ दौड़ पड़ा। 3-4 मुजाहिद उसके पीछे गए। उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सपुर्द कर दो। राफ़े बिन उमैरा ने दूर से कहा, सहरा ने कुर्बानियाँ वसूल करनी शुरू कर दी हैं। चौथा दिन जो पानी के बगैर गुजर रहा था, सही मैनू में क़यामत के दिनों में से एक था। ऐसे लगता था जैसे सूरज और नीचे आ गया हो। पहले तो सब खुद आंखें बंद रखते थे, क्योंकि चमक और तपश आंखों को जलाती थी। अब आंखें खुलती ही नहीं थीं। ऊँट तक हारने लगे थे। कोई ऊँट बड़ी खौफनाक आवाज़ निकालता, बैठने के लिए अगली टांगें दोहरी करता और एक पहलू पर लुढ़क जाता था। सवार भी गिरता, मगर उसमें उठने की हिम्मत नहीं होती थी। लश्कर में हर किसी की आंखें बंद थीं और दिमाग बेकार हो गए थे। उन्हें महसूस ही नहीं होता था कि उनका कोई साथी ऊँट से गिर पड़ा है, या ये कि उसका ऊँट भी गिर पड़ा है और उसे उठाकर अपने साथ ऊँट पर बिठा लें। शराब का शिकार होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। खुद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि लश्कर में क्या हो रहा है। वो तो अज़म और ईमान की कुव्वत थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी, और ये ऊँट थे जो चले जा रहे थे। अगर ऊँट रुक जाते तो लश्कर का कोई एक भी फर्द एक कदम ना चल सकता। घोड़ों के मुंह खुल गए थे और ज़बान लटक थी। मुजाहिदीन की ज़बानें सूज गई थीं। ऊँटों की पीठों पर अपने आप को संभाल नहीं सकते थे, इसलिए उनमें से कोई न कोई गिर पड़ता। अब ये आलम नज़ा के करीब पहुँच रहे थे। जिस्मों की नमी खुश्क हो चुकी थी। रात को लश्कर रुका। तमाम रात मुजाहिदीन ने जागते गुजारी। सफ़र के आखिरी दिन का सूरज तलू होकर मुजाहिदीन को मौत का पैगाम देने लगा। कई मुजाहिद ऊँटों पर बेहोश हो गए। वो खुशकिस्मत थे जो लुढ़क कर गिरे नहीं। ये लश्कर अब एक लश्कर की तरह नहीं जा रहा था। ऊँट बिखर गए थे, बाज बहुत पीछे रह गए थे, कई दाएं और बाएं फैल गए थे। रफ्तार खतरनाक हद तक सुस्त हो गई। ये पानी के बगैर दूसरा दिन था और ये एक मौजज़ा था कि वो अभी जिंदा थे। कौन सी ताकत थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो पैगाम था जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे, और ये मुजाहिदीन इंसानियत की निजात के लिए अल्लाह ताला का ये पैगाम ज़मीन के गोशे गोशे तक पहुँचाने के लिए सहरा की आग में से गुजर रहे थे।
اللہ رب العزت نے انہیں بڑی ہی اذیتناک آزمائش میں ڈال دیا تھا اور اسی کی ذات انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی۔ غروب آفتاب سے بہت پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کو رافع بن عمیرہ کے اونٹ کے قریب لے گئے۔ ابن عمیرہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشکل سے یہ الفاظ زبان سے نکالے، کیا اب ہمیں اس چشمے پر نہیں ہونا چاہیے تھا جس کا تو نے ذکر کیا تھا؟ سوا ایک ہی منزل دور رہ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے۔ ولید کے بیٹے رافع بن عمیرہ نے کہا، میں عشوب چشم کا مریض تھا، اس صحرا نے میری آنکھوں کا نور ختم کر دیا ہے، کیا تو اندھا ہو گیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا، جو تو دیکھ سکتا تھا وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کیا ہم بھٹک گئے ہیں؟ مورخ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ رافع بن عمیرہ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اس نے اپنے ذہن میں کچھ حساب رکھا ہوا تھا۔ ابن ولید، رافع نے کہا، لشکر یہیں روک لے، اپنے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج اور انہیں ایک نشانی بتائی کہ 2 ایسے ٹینوں کو تلاش کریں جن میں یہ نشانی موجود ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ آدمیوں کو آگے بھیج دیا۔ یہ آدمی جلدی ہی واپس آ گئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ 2 ٹیلے دیکھ آئے ہیں۔ رافع نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ رب العزت کے کرم سے وہ صحیح راستے پر جا رہے ہیں، لشکر کو آگے لے چلو۔ ابن ولید، رافع بن عمیرہ نے کہا، اب اپنے آدمیوں سے کہو کہ ایک درخت کو ڈھونڈیں جس پر کانٹے ہی کانٹے ہوں گے اور وہ کوئی اونچا درخت نہیں ہوگا، وہ دور سے اس طرح نظر آئے گا جیسے کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہو، یہ درخت ان 2 ٹیلوں کے درمیان ہوگا۔ آدمی گھوم پھر کر واپس آ گئے اور انہوں نے یہ جان کا خبر سنائی کہ انہیں ٹیلوں کے درمیان اور ارد گرد بلکہ دور دور تک کوئی ایسا درخت نظر نہیں آیا۔ رافع بن عمیرہ نے کہا کہ سمجھ لو ہم سب مر گئے۔ اس نے کچھ سوچ کر اور قدرے جھنجھلا کر کہا، ایک بار پھر جاؤ، درخت مل جائے گا، ریت کے اندر ڈھونڈو۔ آدمی پھر گئے، برچیاں اور تلواریں ریت میں مار مار کر مطلوبہ درخت کو کھوجنے لگے۔ ایک جگہ انہیں ریت کی ڈھیری نظر آئی، ریت ہٹئی تو وہاں ایک درخت کا ٹونڈ مونڈ سا تنا ظاہر ہوا، یہ خاردار تھا، اکھاڑ دو اس درخت کو۔ رافع نے کہا، اور اس جگہ سے زمین کھودو۔ زمین اتنی زیادہ نہیں کھودی گئی تھی لیکن پانی امڑ پڑا اور ندی کی طرح بہنے لگا۔ اس گڑھے کو کھود کھود کر کھلا کرتے چلے گئے حتیٰ کہ یہ ایک وسیع تالاب بن گیا۔ لشکر کے مجاہدین اس پانی پر ٹوٹ پڑے۔ واقدی لکھتا ہے کہ یہ پانی اتنا زیادہ تھا کہ اتنے بڑے لشکر نے پیا، پھر اونٹوں اور گھوڑوں نے پیا، تب بھی یہ امڑتا رہا۔ مجاہدین نے مشکیزیں بھر لیے، تب انہیں خیال آیا کہ معلوم نہیں ان کے کتنے ساتھی پیچھے رہ گئے ہیں۔ اپنے ساتھیوں کا خیال آتے ہی کئی مجاہدین اونٹوں پر سوار ہوئے اور واپس چلے گئے۔ وہ منظر بڑا ہولناک تھا، جگہ جگہ کوئی نہ کوئی مجاہد اور کوئی اونٹ یا گھوڑا ریت پر بے ہوش پڑا مل رہا تھا۔ مجاہدین نے ان کے منہ میں پانی ڈالا اور انہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ بعض مجاہدین شہید ہو چکے تھے، انہیں ان کے ساتھیوں نے وہیں دفن کر دیا۔ ناظرین، مجاہدین کھا پی کر ادھر ادھر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے سالار اعلیٰ کو گھوڑے پر سوار اپنے درمیان گھومتے پھرتے دیکھا تو سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا، وہ ہر ایک کی طرف دیکھتے اور مسکراتے تھے۔ ان کی خود اور ذرا دیکھ کر اور ان کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم دیکھ کر مجاہدین سمجھ گئے کہ ان کے سالار اعلیٰ چلنے کو تیار ہیں۔ تمام مجاہدین کسی حکم کے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور اب اونٹوں کی بجائے گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ اللہ رب العزت کی شمشیر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی نیام میں نہیں جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان فزا مسکراہٹ نے پورے لشکر کی تھکن دور کر دی۔ لشکر چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ولید کے بیٹے، یہ دیکھ، ایک آدمی پرجوش لہجے میں کہتا اور دوڑتا آ رہا تھا، یہ دیکھو ولید کے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے میری بینائی مجھے لوٹا دی ہے، میں دیکھ سکتا ہوں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، بے شک اللہ ایمان والوں پر کرم کرتا ہے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا، اللہ رحیم و کریم ہے۔ کسی اور نے نعرہ لگایا۔ یہ رافع بن عمیرہ تھا۔ آنکھوں میں پانی کے چھینٹے پڑے تو رافع کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بہت خوشی ہوئی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے لشکر کا رہنما اور میدان جنگ کا شاہ سوار ہمیشہ کے لیے اندھا نہیں ہو گیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رافع بن عمیرہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد تھا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلی منزل سوا تھی
جس کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سرسبز اور شاداب جگہ ہے۔ ان کے راستے میں پہلی منزل آئی تو اس سے کچھ دور کم و بیش 40 گھوڑ سواروں نے مسلمانوں کے ہراول پر اس طرح حملہ کیا کہ گھوڑے اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے نکلے، سرپٹ دوڑتے آئے اور برچیوں سے مجاہدین پر حملہ بول دیا۔ مجاہدین بھی شاہ سوار تھے اور اس طرح کئی چھاپہ مار لڑائی میں مہارت رکھتے تھے، اس لیے انہیں زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑا۔ کچھ مجاہدین زخمی ہو گئے اور انہوں نے حملہ آور سواروں میں سے 3-4 کو گرا لیا۔ یہ غسانی سوار تھے جنہوں نے پہلے حملے میں مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ وہ لڑنا جانتے ہیں اور ان میں لڑنے اور مرنے کا جذبہ بھی ہے۔ وہ حلہ بول کر آگے نکل گئے اور بکھر گئے تھے۔ دور جا کر وہ پھر واپس آئے۔ اب مسلمان پوری طرح تیار تھے۔ غسانیوں نے حلہ بولا، وہ برچیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کی لیکن وہ بے جگری سے لڑتے ہوئے نکل گئے۔ ان کا انداز جم کر لڑنے والا تھا ہی نہیں۔ تقریباً اتنے ہی غسانی سواروں نے مجاہدین کے لشکر کے عقبی حصے پر حملہ کیا۔ یہ بھی چھاپہ مار قسم کا حملہ تھا۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے آئے اور آگے نکل گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے وسط میں تھے۔ انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے لشکر کی ترتیب بدل دی، لیکن وہ لشکر کو زیادہ پھیلا نہ سکے کیونکہ وہ علاقہ ہموار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چند ایک غسانی قیدی لائے گئے۔ انہیں مجاہدین نے گھوڑوں سے گرا لیا تھا۔ ان سے جب جنگی نوعیت کی معلومات حاصل کی جانے لگی تو ان سب نے بڑی جرأت سے باتیں کیں۔ تم جدھر جاؤ گے تم پر حملے ہوں گے، ایک قیدی نے کہا۔ جب آدمی نہیں ہوں گے تو وہاں تم پر عورتیں حملہ کریں گی، ایک اور قیدی نے کہا۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ دشمن نہیں ہو تو یہاں کیوں آئے ہو؟ ایک قیدی نے جواب دیا۔ ان قیدیوں نے اور کچھ نہ بتایا کہ ان کی فوج کتنی ہے اور کہاں ہے۔ ان سے یہ پتہ مل گیا کہ تمام سرحدی بستیوں میں ان کے بادشاہ کا یہ حکم پہنچا تھا کہ مسلمانوں پر حملے کرتے رہیں تاکہ جب مسلمان عیسائیوں کی فوج کے مقابلے میں آئیں تو وہ تھکے ہوئے ہوں اور کمزور ہو چکے ہوں۔ یہاں سے تمہیں اناج کا ایک دانہ نہیں ملے گا، ایک قیدی نے کہا۔ پینے کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے گئے۔ غسانیوں کے گروہوں نے 2 اور جگہوں پر مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کیا۔ ایک حملہ جو چھاپہ مار قسم کا تھا خاصا سخت تھا۔ مسلمان چونکہ چوکس اور تیار تھے اس لیے ان کا زیادہ نقصان نہ ہوا، حملہ آوروں کا جانی نقصان زیادہ ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیدیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ ان پر ان حملوں کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح مزاحمت جاری رہی تو انہیں اپنے لشکر کے کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ سوا کے قریب ظہر اور عصر کے درمیان پہنچے تو انہیں بڑا ہی وسیع سبزہ زار نظر آیا۔ اس میں بے شمار بھیڑیں، بکریاں اور مویشی چر رہے تھے۔ یہ وسیع چراگاہ تھی، اس کے قریب سوا کی بستی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے کہ پیشتر اس کے کہ ان پر حملہ ہو، انہوں نے حکم دے دیا کہ تمام بھیڑ، بکریاں اور مویشی پکڑ لیے جائیں اور انہیں کھانے کے لیے اور ان میں جو دودھ دینے والے جانور تھے انہیں دودھ کے لیے استعمال کیا جائے۔ مجاہدین ان جانوروں کو پکڑنے لگے تو بستی والوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ غسانیوں کے گھوڑے اچھے تھے اور ان کے ہتھیار بھی اچھے تھے، لیکن مسلمانوں کے آگے وہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراہ گاہ پر قبضہ کر لیا۔ اب بستی میں گئے تو وہاں لڑنے والا کوئی ایک بھی آدمی نہیں تھا۔ وہ بوڑھے تھے، عورتیں تھیں اور بچے تھے۔ مسلمانوں کو دیکھ کر وہ بھاگنے لگے۔ عورتیں اپنے بچوں کو اٹھائے چھپ گئیں یا بھاگ اٹھیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان سب کو روک کر کہا گیا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اگر بستی سے مسلمانوں کے لشکر کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو بستی کو اجاڑ دیا جائے گا۔ مخبروں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ کچھ اور آگے ایک قلعہ ہے جس میں عیسائی فوج ہے اور اس کا سالار رومی ہے۔ یہ اطلاع بھی ملی کہ سوا کے بھاگے ہوئے غسانی اس قلعے میں چلے گئے ہیں۔ اس قلعے کا نام ارک تھا۔ قلعے کے دروازے سورج غروب ہوتے ہی بند ہو گئے تھے۔ اس کے بعد قلعے کے سنتریوں کو جو دیوار پر ٹہل رہے تھے گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے۔ سنتریوں نے خبردار، ہوشیار کی صدائیں لگانی شروع کر دیں۔ کماندار دیوار پر گئے اور نیچے دیکھا، بہت سے گھوڑے دوڑے آ رہے تھے۔ وہ قلعے کے بڑے دروازے پر آ کر رک گئے۔ ابھی اور گھوڑے اور اونٹ آ رہے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ دروازے کے اوپر ایک برج سے ایک کماندار نے پوچھا۔ ہم غسانی ہیں، باہر سے ایک سوار نے جواب دیا۔ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ ہم نے سوا میں انہیں روکنے کی کوشش کی تھی
لیکن ہم ان کے مقابلے میں جم نہ سکے۔ ہم بستی میں جاتے تو مسلمان ہمیں زندہ نہ چھوڑتے۔ کیا تم پناہ لینے آئے ہو؟ پناہ بھی لیں گے، ایک غسانی سوار نے جواب دیا، اور مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے بھی، تمہیں ہماری ضرورت ہوگی۔ رومی سالار کو بلایا گیا، اس نے ان لوگوں سے اپنی تسلی کے لیے کئی سوال کیے اور ان کے لیے قلعے کا دروازہ کھلوا دیا۔ انہوں نے رومی سالار کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں کی نفری کتنی ہے اور اب وہ کہاں ہیں۔ اگلی صبح طلوع ہوئی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر قلعے تک پہنچ گیا تھا اور قلعے کو محاصرے میں لے رہا تھا۔ عیسائی فوج جو قلعے میں تھی قلعے کی دیواروں پر چلی گئی اور فوج کا ایک حصہ قلعے کے بڑے دروازے سے کچھ دور کھڑا ہو گیا۔ اس حصے کو ایسی صورتحال کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ دروازہ ٹوٹ جائے تو دستہ حملہ آوروں کو اندر نہ آنے دے اور حکم ملنے پر باہر جا کر مسلمانوں پر حملے کرے۔ قلعے کے باہر للکار اور نعرے گرج رہے تھے، قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے رافع بن عمیرہ نے بلند آواز سے کہا، ہتھیار ڈال دو اور کسی کو باہر بھیج دو جو ہمارے ساتھ صلح کی شرطیں طے کر لے۔ اے مسلمانوں، اوپر سے ایک کماندار نے للکار کر کہا، یہ قلعہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ملے گا۔ واقدی لکھتا ہے کہ قلعے میں ایک ضعیف العمر عالم تھا، اس نے رومی سالار کو بلایا۔ اس عالم کی قدر و منزلت تھی اور غسانی اس کا حکم مانتے اور اس کی ہر بات کو برحق تسلیم کرتے تھے۔ کیا اس فوج کا پرچم کالے رنگ کا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ ہاں مقدس باپ، رومی سالار نے جواب دیا، ان کا جھنڈا نظر آ رہا ہے جو سفید اور کالے رنگ کا ہے۔ کیا یہ فوج صحرا میں سے اس راستے سے گزر کر رہی ہے جس راستے سے کبھی کوئی نہیں گزرا؟ عالم نے پوچھا۔ واقدی طبری اور ابن یوسف نے لکھا ہے کہ دو مخبروں نے اس عالم کو بتایا کہ مسلمانوں کی فوج صحرا کے اس حصے میں سے گزر کر رہی ہے جہاں اونٹ بھی نہیں جاتے اور جہاں سانپ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیا اس فوج کے سالار کا قد اونچا ہے؟ معمر عالم نے پوچھا۔ کیا اس کا جسم گھٹا ہوا ہے اور اس کے کندھے چوڑے ہیں؟ مقدس باپ، کسی نے جواب دیا، قد تو ان سب کے اونچے ہیں اور جسم بھی سب کے گھٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کے کندھے سب سے چوڑے ہیں۔ کیا اس کی داڑھی زیادہ گھنی ہے؟ عالم نے پوچھا۔ اور کیا اس کے چہرے پر کہیں کہیں چیچک کے گہرے داغ ہیں؟ ہاں مقدس درویش، کسی اور نے جواب دیا، اس کی داڑھی دوسروں سے زیادہ گھنی ہے اور یہ داڑھی اس کے چہرے پر بہت اچھی لگتی ہے اور اس کے چہرے پر چیچک کے کچھ داغ ہیں۔ اس عالم درویش نے رومی سالار اور عیسائی سرداروں کی طرف دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنا سر دائیں بائیں 2 بار ہلایا۔ یہ وہی شخص ہے جس کا مقابلہ کرنے کی ہمت تم میں سے کسی میں بھی نہیں ہے، اس نے کہا۔ وہ تو ہمارا قیدی ہوگا جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے، رومی سالار نے کہا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔